अपना लेगा और आपकी इताअत का पटा गले में डाल लेगा, उसी को अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी, उसी को विलायत नसीब होगी और उसी को कुर्ब इलाही नसीब होगा। और अगर हजूर की सुन्नतों का तारिक है तो समझ लो कि वो बहरूपिया है, वो लोगों को धोखा दे रहा है, उसने जामे तस्वीर फेंका हुआ है और उसमें लोगों को शिकार बना रहा है। ये चीज़ यहाँ बयान फरमाई गई है और इसमें एक इशारा ख़त्म नबूवत का भी मिलता है कि अगर अल्लाह की मोहब्बत पानी है तो अब किसी की इताअत नहीं चलेगी, अब इताअत चलेगी तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। इसलिए अगली आयत में फरमाया कि कुल अतीउल्लाह वर रसूल, फरमा दो कि इताअत करो अल्लाह की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बस आपके सिवा अब जिसकी भी इताअत है वो रसूल की इताअत के ज़िमन के अंदर है। जिस तरह रसूल कहे, जिसकी इताअत का हुक्म दे रसूल, उसकी इताअत है। वो वालिदैन की इताअत का हुक्म देते हैं, वो आदिल हाकिम की इताअत का हुक्म देते हैं तो उनकी इताअत की जाएगी, वो उलमा की इताअत का हुक्म देते हैं उनकी इताअत की जाएगी, लेकिन इसलिए कि उनकी इताअत का हुक्म उसने दिया है कि जिसकी इताअत हम पर फ़र्ज़ की गई है। तो ये चीज़ भी हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल होने की तरफ रहनुमाई देती है। आगे चलता हूँ मैं। ये आयत नंबर है मेरे सामने 46, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 46 पे थोड़ी सी बात करते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब फरिश्तों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत मरियम को यह बशारत दी कि अल्लाह ताला आपको बेटा अता करने वाला है। इस क़ालतिल मलाइका, तो जब फरिश्तों ने कहा या मरियमू, ए मरियम, इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु, अल्लाह ताला आपको बशारत दे रहा है एक कलमे की, यानी एक बेटे की। उसको कलमा इसलिए कहा गया, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमतुल्लाह कहा जाता है इसलिए कि वो कलमा कुन से पैदा हुए। वो माँ और बाप के मिलाप से पैदा नहीं हुए जिस तरह के दूसरे इंसान पैदा होते हैं, बल्कि हुक्म कुन से पैदा हुए, इसलिए उनको कलिमतुल्लाह भी कहा जाता है और रूहुल्लाह भी कहा जाता है। रूह का माना होता है फूंक, रूह का माना फूंक भी होता है, तो उनको रूहुल्लाह कहा जाता है कि अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ने फूंक मारी हज़रत मरियम पर और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। तो अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों ने कहा ए मरियम इस्मुहुल मसीह, उनका नाम है मसीह, ईसा इब्न मरियम, वो ईसा हैं बेटे मरियम के, ईसा इब्ने मरियम, वो मरियम के बेटे हैं। पूरे कुरान पाक में किसी नबी की अल्लाह ताला ने वल्दियत बयान नहीं फरमाई कि इब्राहीम बेटे फलां के या इसहाक बिन इब्राहीम। कहीं है तो कुरान पाक में दिखाओ, कहीं लिखा हो कि याकूब बिन इसहाक, कहीं लिखा हो कि यूसुफ बिन याकूब, ऐसा कहीं नहीं है कुरान पाक के अंदर। मूसा बिन फुला नहीं है। हाँ, एक पैगंबर है पूरे कुरान पाक में, खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अल्लाह ताला ने कहीं वल्दियत बयान नहीं फरमाई। वल्दियत बयान फरमाई है अल्लाह ताला ने तो बार बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम, जहाँ भी कुरान में ज़िक्र आता है ईसा इब्ने मरियम, वो क्यों? इसलिए कि उनका इब्ने मरियम होना अल्लाह की अज़ीमुश्शान निशानी है। वो इब्ने मरियम हुक्म खुदा के साथ हैं, इसलिए उनको इब्ने मरियम के लक़ब से याद किया जाता है। और इसका एक मतलब ये भी है कि ईसा जो बेटा मरियम का है, ये सवाए उनके कोई नहीं कि जिनका ज़िक्र यहाँ कुरान पाक में फरमाया जा रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अगर कोई उठ के कहता है कि मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, जैसे मिर्ज़ा का ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहा, तो अल्लाह का कुरान उसकी तरदीद फरमा रहा है। एक और चीज़ यहाँ बड़ी गौर व फिक्र वाली है, वो कि फरमाया वयुकल्लिमुन्नास, फरिश्तों ने कहा ए मरियम, हम आपको जो बेटा अल्लाह की तरफ से पहुँचा रहे हैं वो लोगों से कलाम करेगा। कैसे?
فی المہدی و کہلن، ماں کی گود میں بھی کلام کرے گا اور بوڑھا ہو کر بھی کلام کرے گا۔ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ ذرا تمام اہل ایمان جو قرآن کو پڑھتے ہیں ذرا قرآن میں تدبر کریں۔ یہ وہ نکات ہیں جو میں نے اپنی تفسیر برہان القرآن میں بڑی تفصیل سے لکھے ہیں، یہاں میں اشارتاً ان کو عرض کرتا ہوں کہ دو چیزیں بیان فرمائیں۔ یکلم الناس فی المہدی، وہ ماں کی گود میں کلام کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، وکہلن، اور بوڑھے ہو کر کلام کریں گے، بڑھاپے میں کلام کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ان کی خاص فضیلت بیان کی جا رہی ہے جو دوسرے لوگوں میں نہیں ہے، جو دوسرے لوگوں میں، عام لوگوں میں نہیں ہے۔ یہ خاص شان ہے۔ ماں کی گود میں کلام کرنا واقعی یہ ایک معجزہ ہے کہ جو بچہ ابھی دودھ پیتا ہو، ابھی ماں کی گود میں ہو، اور وہ لوگوں سے کلام کرے، تو یہ ان کا معجزہ ہے۔ جیسے انہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا، قرآن بیان فرماتا ہے کہ جب یہود نے کہا کہ اے مریم تو بچہ کہاں سے لائی ہے، تیری تو شادی نہیں ہوئی ہے، تو قبل اس کے کہ ماں جواب دیتی، بیٹا جو گود میں تھا وہ بول اٹھا، کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے خدا نے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ انہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا، یہ معجزہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بڑھاپے میں کلام کرنا بھی معجزہ ہی ہے، اسی لیے ان کو یہاں اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ وگرنہ بڑھاپے میں کلام کرنا کون سا معجزہ ہے؟ بوڑھے کلام نہیں کرتے، ہمارے بوڑھے تو چپ ہی نہیں ہوتے۔ بوڑھوں کا کلام کرنا یہ کوئی معجزہ نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بڑھاپے میں کلام کریں گے۔ یہ اس لیے معجزہ ہے کہ ان کا بڑھاپا بھی خدا کی شان ہے، کہ وہ اٹھا لیے گئے جب 33 برس کے تھے، جوان تھے، جب 33 برس کے تھے تو جوان تھے، اٹھا لیے گئے، اور وہ ہزاروں صدیوں کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے وہ آسمانوں میں ہیں، وہ پھر تشریف لائیں گے، اور تشریف لا کر جب آئیں گے تو 33 برس کے ہی ہوں گے، جتنی ایج میں اٹھائے گئے تھے اسی ایج میں واپس تشریف لائیں گے، پھر بوڑھے ہوں گے، پھر کلام کریں گے۔ یعنی یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ انسان ہزار ہا برس گزارے اور پھر جوان کا جوان رہے، اور پھر بوڑھا ہو، اور پھر وہ لوگوں سے کلام کرے، تو یہ ہے معجزہ۔ اس سے یہ ہمیں سبق حاصل ہوا قرآن پاک کی روشنی، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہے۔ اگر زندہ موجود نہیں ہے تو وہ تو 33 برس کی عمر میں ہی اٹھا لیے گئے تھے۔ اگر فوت کر دیے گئے تھے جیسا کہ مرزائی لوگ کہتے ہیں، تو اللہ کا یہ کلام کدھر گیا؟ رب تو فرماتا ہے وہ بڑھاپے میں کلام کریں گے، اور تمہارے مطابق تو ان کا بڑھاپا بنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ وہ ابھی آئیں گے، بوڑھے ہوں گے، اور پھر لوگوں سے کلام کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ ان کو کتاب کا علم دے گا۔ غور سے سننا چاہیے اس مسئلے کو۔ اللہ ان کو کتاب کا علم دے گا، حکمت کا علم دے گا، حکمت سکھائے گا، اور تورات و انجیل سکھائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شروع میں کہا ہے نا کتاب سکھائے گا، تو اس سے مراد تورات و انجیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ آگے الگ کہا ہے کتاب سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، اور تورات و انجیل سکھائے گا۔ معلوم ہوا کہ وہ کوئی کتاب اور ہے جو ان کو سکھائی جائے گی، اور وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب قرآن کریم ہے۔ اللہ ان کو کتاب کا علم، قرآن کا علم دے گا، حکمت کا علم دے گا۔ حکمت سے مراد ہے سنت مصطفیٰ، حضور کی حدیثیں، یعنی قرآن و حدیث کا علم لے کر آئیں گے۔ جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ تورات و انجیل تو ان کو اس دور کے لیے دی گئی جب وہ پہلے دور میں آئے تھے، تب وہ تورات و انجیل لوگوں کو سکھاتے تھے، اور جب آخری دور میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم و تبلیغ ارشاد فرمائیں گے، اور وہ پھر تورات و انجیل پیش نہیں کریں گے اور کہیں گے میں اپنی کتاب لوگوں کو سکھانے کے لیے دوبارہ نہیں آیا ہوں،
میں کتاب محمد مصطفیٰ سکھانے کے لیے آیا ہوں، میں قرآن سکھانے کے لیے آیا ہوں، اور اسی لیے ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا یہ یہاں اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ ایک شخص سوال کر رہا تھا کہ لو جی مجھے یہ بتاؤ، اگر عیسیٰ ایک مرزئی کہ اگر وہ دنیا میں آئیں گے تو وہ فقہ حنفی پہ عمل کریں گے، وہ شافی ہوں گے، وہ مالکی ہوں گے، وہ حنبلی ہوں گے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان کو مالکی، حنبلی اور شافی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محمدی بن کر آئیں گے، اس لیے کہ اللہ ان کو کتاب و حکمت کا علم سکھائے گا۔ تو جس کو رب سکھانے والا ہو اس کو کسی دوسرے استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی امام کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ اللہ جب ان کو سکھا رہا ہے۔ تو اس طرح کے لایانی سوالات کرنے کا کیا مطلب؟ یہ چیزیں دوستو یہاں بیان فرمائی گئی ہیں، اور میں آگے چلتا ہوں کیونکہ خاص باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 پہ غور کریں کہ عیسائی آئے حضور علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے آپ سے بحث مباحثہ کیا، اسی لیے یہ سورہ آل عمران نازل ہوئی۔ تو وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں، وہ یہ باتیں کرتے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں من بعد ما جاءک من العلم، جب کہ علم آ چکا ہے، فقل، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، ان عیسائیوں سے کہہ دیجئے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، یعنی کچھ الفاظ یہاں معذوف ہیں کہ ندعو ابناءنا وادعو ابناءکم وندعو نساءنا وادعو نساءکم، کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بچیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بچیوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی خود آ جاؤ، ایک میدان میں آ جاؤ، وہاں اکٹھے مل کے بیٹھ جاتے ہیں آمنے سامنے، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے دعائے ہلاکت، کہ دونوں گروپ ایک دوسرے کے لیے دعائے ہلاکت کریں کہ یا اللہ اگر ہم سچے ہیں تو ہمارے دشمن کو تباہ کر دے، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں تباہ کر دے۔ دونوں گروپ ایک دوسرے کے سامنے آمنے بیٹھ کر دعا کریں ایک دوسرے کی ہلاکت کے لیے۔ تو ایسا کرو، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت نازل فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام نے عیسائیوں سے کہا کہ وقت مقرر کر لو، اس پہ آ جاؤ اور ہم مباہلہ کریں گے۔ چنانچہ وقت مقرر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ کس کیفیت کے ساتھ؟ کہ آپ نے اپنے ساتھ حضرت مولا علی المرتضیٰ کو لیا ہوا تھا، اور اپنی لخت جگر سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو لیا ہوا تھا، اور اپنے دونوں نواسے حسنین کریمین کو ساتھ لیا ہوا تھا۔ یہ نوری قافلہ، یہ ایسا مقدس قافلہ کہ چشم فلک نے ایسا نورانی قافلہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ جب ان کے ساتھ اپنی آل کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ جب نکلے، حضور آگے تھے، درمیان میں سیدہ خاتون جنت تھی، پیچھے مولا علی المرتضیٰ تھے، اور دائیں بائیں حسنین کریمین تھے، تو عیسائی دور سے ہی بھاگ گئے، کھڑے ہی نہیں ہوئے، بھاگ گئے۔ ان سے کہا گیا کہ بدبختو، تم نے تو ساری قوم کو رسوا کر دیا، پوری ملت عیسائیت کو تم نے ذلیل کر دیا۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، ایسے نورانی چہرے دیکھ رہے تھے کہ اگر دعا یہ کر دیتے تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہلا سکتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کھڑے رہتے اور دعا کرتے تو آسمانوں سے عیسائیوں پر آگ برستی اور ایک عیسائی بھی باقی نہ بچتا، سب کے سب ہلاک کر دیے جاتے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں ہمیں اہل بیت کرام کی شان معلوم ہوتی ہے کہ رب نے فرمایا کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔
تو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے حضور پھر کن کو لے کر آئے؟ حسنین کریمین کو. یعنی یہ اشارہ دیا کہ یہ نواسے نہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. اور ان کو اس لیے بیٹے قرار دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ان سے چلنے والی تھی، ان سے حضور کا خون دنیا میں پھیلنے والا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو بچپن میں اٹھا لیا گیا، طیب و طاہر و قاسم ابراہیم کو، اور جو آپ کی دوسری بیٹیاں تھیں ان سے نسل نہیں چلنے دی گئی. حضرت زینب سے، رقیہ سے، ام کلثوم سے نسل نہیں چلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، تو جناب خاتون جنت کے ان دو بچوں کے ذریعے چلایا ہے، حسن و حسین کے ذریعے چلایا ہے. اس لیے قرآن نے نص کی کہ یہ حضور کی کے بیٹے ہیں، اور فرمایا کہ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. یہ ساری چیزیں ہیں، ان کی مزید تفصیل میں کر سکتا ہوں، اور بھی باتیں ہیں کہنے والی، لیکن ٹائم کی شارٹیج کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کسی اور مقام کی طرف چلتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 پر غور فرمائیں. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ کہ لما آتیتکم من کتاب، اے انبیاء کرام. یہ کوئی خاص موقع ہے، اللہ نے انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا. جب بھی اذ آتا ہے قرآن پاک میں تو کسی خاص واقعہ کا حوالہ دیا جاتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اور اس طرح وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. تو یہاں بھی اذ کے ساتھ بات شروع کر کے بتایا گیا کہ یہ خاص کوئی ایک موقع تھا. وہ موقع یہ تھا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام کو جمع. یہ تفسیر ابن جریر اٹھا کر دیکھ لو، المواہب الدنیا اٹھا کے دیکھ لو، تو یہ حدیث آپ کو مل جائے گی کہ اللہ نے انبیاء کرام کی ارواح کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اور ان کو خطاب فرمایا. یعنی ایک محفل تھی جس میں 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام موجود ہیں، اور رب العزت ان میں خطاب فرما رہا ہے. اور خطاب کا موضوع کیا ہے؟ کہ میرا محبوب دنیا میں تشریف لانے والا ہے، سرکار دنیا میں آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کی آمد کا ذکر فرما رہا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ جلسہ میلاد مصطفیٰ تھا، وہ جشن آمد رسول تھا. اللہ نے محفل ذکر آمد رسول منعقد فرمائی، اور انبیاء کے سامنے خدا نے اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا، ان کی آمد کا. فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ رسول تشریف لے آئیں، عظیم الشان رسول جو تمہاری ہر شے کی تصدیق کرتے ہیں. یعنی اے رسولو، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، کتاب ہے، حکمت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، معجزہ ہے، شان ہے، فضیلت ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب عطا خدا کی ہے، اور اس پر مہر میرے مصطفیٰ کی ہے. تصدیق میرا محبوب کرنے والا ہے. ان کی تصدیق کے ساتھ ہی تمہاری ہر چیز کو دنیا میں قبول کیا جائے گا، مانا جائے گا. جب وہ آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو اے رسولو تم نے ان پر ایمان لانا ہوگا. وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد کرنا ہوگی. رسولوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اے رسولو، جب میرے محبوب جلوہ گر ہو جائیں تو پھر تم نے ان کی اطاعت کو اختیار کر لینا ہے. یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس میں ایک اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کی طرف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ رسول تو دنیا سے جا چکے ہوں گے، حضور آخری نبی بن کر آنے والے ہیں. پھر رسولوں سے یہ وعدہ کیوں لیا گیا؟ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، خدا کو علم تھا، اس کی حکمت کا یہ فیصلہ تھا کہ آخری نبی کو زندہ اٹھا لیا جائے گا. آخری نبی پچھلے رسولوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو اٹھا لیا گیا، اور وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اور سب رسولوں کے وہ نمائندہ بن کر نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لائیں گے، اور آپ کے دین کا ڈنکا بھی دنیا میں بجائیں گے، اور وَلَا تَنْصُرُنَّهُ کا جلوہ دکھائیں گے. اس لیے ان کو اٹھایا گیا ہے. تو یہ اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی اس میں سے جا رہا ہے. تو بہرحال اس مبارکہ سے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہوتی ہے
کہ رسولوں کو ان پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، گویا کہ وہ رسولوں کے بھی رسول ہیں، وہ فرشتوں کے رسول ہیں، وہ انسانوں کے رسول ہیں، وہ جنوں کے رسول ہیں، وہ عرش و فرش کے رسول ہیں۔ حد یہ ہے کہ رسولوں کے بھی رسول ہیں، کیونکہ رسولوں کو ان پر ایمان لانے کا کہا گیا ہے۔ یہ چیز بیان ہوئی ہے دوستو۔ میں مزید آگے چلتا ہوں تو رب تعالیٰ نے بیت اللہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ سورہ آل عمران میں سے چوتھے پارے میں داخل ہو رہا ہوں، اور آیت نمبر 96 فرمایا سب سے پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اور عبادت کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ کو دوسری لغت میں بکہ بھی کہا جاتا ہے۔ مبارکن، وہ گھر برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی مرکز ہے ہدایت کا کہ تمام عالمین اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اس کے طواف کے لیے آتے ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس گھر میں اللہ کی بڑی عظیم نشانیاں ہیں، یعنی وہاں حتیم ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں صفا و مروہ ہے، بہت نشانیاں ہیں۔ لیکن اللہ نے خصوصی طور پر جس نشانی کا ذکر کیا، مثال کے طور پر، فار ایگزامپل کہا فیہ آیات بینات، وہاں بڑی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مثال کے طور پر وہاں مقام ابراہیم ہے، یعنی اللہ نے مقام ابراہیم کو بطور مثال کے بیان فرمایا۔ تو اس میں یہ درس ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ہو جائے، وہ جگہیں بھی برکت والی ہو جاتی ہیں، وہ پتھر بھی برکت والے ہو جاتے ہیں، وہ مقامات برکت والے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مقام ابراہیم کو یہ فضیلت عطا، یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اور دوسری جگہ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے قدم اس پتھر میں لگے ہوئے ہیں، اے مسلمانوں وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، تمہاری نماز بھی برکت والی ہو جائے گی۔ تو یہاں سے آثار متبرکہ کی عظمت کا بھی علم ہوتا ہے۔ اور پھر حج کی یہاں فضیلت اور حج کی فرضیت بیان کی گئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور تمام لوگوں پر، یعنی جو بھی اس کی شرائط ہیں ان کے مطابق بیت اللہ کا حج لازم کیا گیا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، آگے اس کی وضاحت کر دی، کس پر؟ کہ جو بھی وہاں جانے کی توفیق رکھتا ہے، یعنی زاد و راحلہ کا جو مالک ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ آنے جانے کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، تو پھر اس پر بیت اللہ کا حج لازم ہے۔ ہر وہ مسلمان کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ وہاں جا سکتا ہے اور سارے ایکسپنسز جو حج کے ہیں ان کو وہ افورڈ کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج کو کمپلسری کر دیا گیا ہے، تا روز قیامت ہر مسلمان پر یہ لازم ہے۔ آج ہم غور کریں اس چیز کے اوپر کہ ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، وہ جا سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے۔ عجیب و غریب ڈھکوسلے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، کوئی کہتا ہے کہ ابھی میں نے ماں باپ کو حج نہیں کرایا، کوئی کہتا ہے میں نے ابھی بچیوں کی شادی نہیں کی ہے، اور ادھر ادھر کی مارتے ہیں۔ لیکن ایسا کوئی ڈھکوسلا شریعت کے ہاں نہیں چلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا ہے کہ جس نے ماں باپ کو حج نہ کرایا ہو وہ حج نہیں کر سکتا، جس نے بچیوں کی شادیاں نہ کی ہوں وہ حج نہیں کر سکتا۔ یہ ڈھکوسلے ہم نے خود بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مطلقاً فرمایا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی وہاں جا سکتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ اور جو ہم جان بوجھ کر لیٹ کرتے ہیں تو اس کی بھی وعید سن لو۔ ایک تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا ومن کفر، جو اس سے منہ موڑے، یعنی حج فرض ہے اور وہ جاتا نہیں ہے۔ کافرہ کا مطلب ضروری نہیں کہ زبان سے حج کو ڈینائی کرنا ہو، بلکہ جو اعراض کرے، تو اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین ہے، وہ تو تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ وہ تمہیں اپنے گھر میں بلا رہا ہے کہ آؤ میرے گھر میں، آؤ میرے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی وہاں تم سے وہاں کوئی چندہ لینا ہے؟
خدا کو کوئی تمہاری آمد سے کوئی فائدہ ہو جائے گا معاذ اللہ؟ وہ تو بلا بلا کے تمہاری جھولیاں بھرنا چاہتا ہے اور تمہیں ہدایت نہیں مل رہی، تمہیں توفیق نہیں ہو رہی وہاں جانے کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس پر حج فرض ہو اور بغیر کسی شرعی عذر کے وہ 5 سال گزار دے اور نہ جائے، کوتب عند اللہ محرومن، تو اللہ کے ہاں اس کو محروم لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عنایت سے محروم ہے۔ ہاں اگر توبہ کرے اور جانے کی تیاری پکڑے تو پھر خدا تعالی رحمت فرماتا ہے۔ آج کل تو کرونا ہے اور اس دفعہ بھی میرے خیال میں حج کی شاید بیرونی دنیا کو اجازت نہ دی جائے، لیکن جیسے ہی اجازت ملے تو جن جن لوگوں پر حج فرض ہے انہیں اس میں ہرگز کوئی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال میں مزید آگے چلتا ہوں، 2-3 اور مقامات بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران کا جو 13واں رکوع ہے وہاں سے لے کر غزوہ احد کا ذکر شروع ہوا ہے اور پھر آخر صورت تک چلا گیا۔ یعنی اس صورت کے 2 حصے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں عمومی طور پر عیسائیوں کے بارے میں بات ہوئی ہے اور توحید خداوندی کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اور جو آخری حصہ ہے جو 13ویں رکوع سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے احد کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا ہے رب العالمین نے، کہ غزوہ احد جو ہجری 3 میں ہوا تھا ماہ شوال کے اندر، تو یہ غزوہ دوسرا غزوہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا، سیرت مبارکہ کا۔ احد میں باقاعدہ آمنے سامنے جنگ ہوئی اور پوری تیاری کے ساتھ ہوئی۔ دونوں گروپوں کو پتہ تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، کیونکہ بدر میں جنگ ہوئی تھی ہجری 2 میں، اور وہ کہہ گئے تھے کہ ہم اگلے سال دوبارہ آئیں گے، تو اگلے سال پھر وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو لے کر، صحابہ کرام کو لے کر آپ نکلے۔ آپ کے ساتھ جو نکلنے والے تھے وہ 1000 افراد تھے، لیکن کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر رستے میں سے واپس مڑ گیا، اور 700 افراد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور آپ غزوہ میں جلوہ فرما ہوئے۔ اس غزوہ میں بہت ساری مشکلات آئیں، ان کا تذکرہ آگے فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے، آپ اپنے گھر سے نکلے تھے، اہل خانہ میں سے نکلے تھے، یعنی اپنی بیوی کے پاس سے نکلے تھے۔ اہلک آپ کے اہل سے، یہاں تمام مفسرین کے مطابق اہل سے مراد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کو اللہ تعالی نے خصوصاً اہل بیت کے ساتھ یہاں یاد فرمایا ہے۔ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اس وقت آپ مومنوں کو لڑائی کے لیے ان کے مقامات بیان کر رہے تھے کہ یہ ڈیوٹیاں ہیں، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ اور جب آپ نکلے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے، تو اس شان کے ساتھ نکلے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے پورا جنگی لباس پہنا ہوا تھا۔ اللہ کو وہ منظر بہت پسند آیا، اس لیے اس کا ذکر کیا یہاں کہ آپ یاد کریں اس منظر کو جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے۔ تو اس وقت آپ نے خود پہنا ہوا تھا، اس وقت آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اس وقت آپ نے اپنے کندھے پہ ترکش ڈالا ہوا تھا، آپ نے اپنے گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی، اور آپ نے نیزہ پکڑا ہوا تھا۔ یعنی نیزہ، تلوار اور ترکش اور زرہ اور خود، پورا جنگی لباس پہن کر آپ تشریف لائے۔ تو اس کو گویا حضور نے سنت بنایا کہ جو بھی مجاہد میدان جہاد میں جب پہن کر یہ ساری چیزیں نکلتا ہے تو وہ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منظر کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور اس کا خود پہننا بھی سنت رسول بنتا ہے، اور اس کا جنگی لباس پہننا بھی سرکار کی غلامی میں چلا جاتا ہے۔ یہ چیز یہاں بیان فرمائی، اور فرمایا کہ یاد رکھو اس سے پہلے بھی تم ایک جنگ کر چکے ہو، یعنی بدر کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے بلند کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت تم بے سر و سامان تھے، یعنی اس وقت تمہارے پاس سامان حرب و ضرب کوئی نہیں تھا۔ آج تمہارے پاس سامان بھی موجود ہے، اس وقت تم صرف 313 تھے، آج تو تم 700 ہو۔
یعنی کئی گنا زیادہ ہو اس سے، تو آج کیوں نہیں مدد نازل ہوگی؟ آج بھی مدد نازل ہوگی، اس لیے ہمت کے ساتھ نکلو۔ چنانچہ صحابہ کرام نکلے، اور میں مختصر کرتا ہوں، زیادہ میں آپ کو لمبی گفتگو سنانے کا موڈ نہیں۔ ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو ایک خاص درے میں بٹھا دیا اور فرمایا کہ اس درے کو چھوڑنا نہیں۔ 50 آدمی تھے، رمات یعنی تیر برسانے والے، ان کو اس جگہ پر بٹھا دیا اور کہا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ تو جو وہ 50 آدمی تو وہاں کھڑے ہو گئے، باقی جو صحابہ کرام تھے وہ میدان میں نیچے تھے، اور پہلا حملہ ہی ایسا زبردست کیا مسلمانوں نے کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، بھاگ اٹھے، اپنا مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ اٹھے، اپنی جوتیاں چھوڑ کر بھاگ اٹھے، اپنی تلواریں اور اپنے گھوڑے چھوڑ کر بھاگ اٹھے۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی، اپنا وعدہ خدا نے پورا کر دیا۔ مگر پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کی غلطی سے جیتی ہوئی جنگ کو پھر ہار میں بدل دیا گیا۔ وہ کیا ہوا کہ وہ 50 آدمی جو ایک درے میں بٹھائے گئے تھے وہ وہاں سے نیچے اتر آئے، ان میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ نے یہ جگہ اس صورت میں وہ چیز بیان فرمائی ہے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، تم آپس میں الجھ پڑے، مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا جو تم چاہتے ہو، یعنی تم غلبہ چاہتے ہو، تمہیں غلبہ دکھا دیا گیا، اس کے بعد تم نے تنازع کیا، وَفَشِلْتُمْ، اور پھر تمہیں بزدلی کا شکار ہونا پڑا۔ تو وہ کیا ہوا کہ ان میں اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا کہ ہم اب یہاں کیوں کھڑے ہیں، کفار بھاگ گئے، وہ دیکھو چلے گئے، اب وہاں کوئی نہیں کافر بچا، میدان خالی ہو گیا ہے، تو ہمیں بھی نیچے اتر کے، تو چونکہ مال غنیمت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو وہ جو نیچے کھڑے تھے وہ مال غنیمت کو سمیٹ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ چلو کوئی چیز ہمیں بھی مل جائے۔ یہ نہیں کہ وہ مال غنیمت کے لیے اترے تھے، ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اب کفار یہاں سے بھاگ اٹھے ہیں، اب یہاں کھڑے ہونے کا فائدہ نہیں ہے، ان سے خطا ہوئی، یہ اس کو کہتے ہیں اجتہادی خطا، وہ نیچے اتر آئے، لیکن 12 آدمی بچ گئے، وہاں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اتریں گے کچھ بھی ہو جائے، وہ کھڑے رہے۔ پیچھے سے ایک کفار کا لشکر جو تھا اس کا ایک حصہ پیچھے کھڑا تھا، انہوں نے حملہ کیا اور 12 آدمی پہلے ہی حملے میں وہ شہید ہو گئے، اور وہ درے میں سے اترے اور مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ مسلمان جو کہ اس وقت اتنے بے خبر تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، اس اچانک حملے سے بکھلا گئے، اور جب وہ بکھلائے تو جو کفار بھاگے تھے وہ بھی واپس آ گئے، اب وہ بھی حملہ آور ہو گئے، ادھر سے ان کا حملہ ہو گیا، اب یہ دو ایسے ہو گئے جیسے کہ چکی کے دو پڑوں کے اندر دانے جو ہیں وہ پسنے لگتے ہیں، اس طرح پھر صحابہ کرام کی حالت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا منظر قائم فرمایا کہ جس میں ایک سبق تھا قیامت تک کے مسلمانوں کے واسطے کہ اے مسلمانوں دیکھو کہ تم نے نبی کے ایک حکم کی تعمیل میں ذرہ غلطی کی تو رسول تمہارے اندر موجود تھے، پھر بھی تمہاری فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ تو سمجھ لو اس سے کہ تمہیں کامیابی اور کامرانی نبی کے حکم کو پورا کرنے سے حاصل ہوگی۔ دنیا کے جس بھی میدان میں جاؤ گے تمہیں کامیابی مل سکتی ہے، بشرطے کہ تم نے دامن محمد مصطفیٰ کو تھاما ہوا ہو، بشرطے کہ تم نے اطاعت رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہو، تو پھر تم تھوڑے بھی ہو تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ سبق سکھانا مقصود تھا مسلمانوں کو کہ اگر تم نے نبی کا رستہ چھوڑ دیا تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ آج ہمیں کیوں شکست پہ شکست ہو رہی ہے، کیوں ذلت اور خواری ہمارا مقدر بن گئی ہے؟ اس لیے کہ علامہ اقبال نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم وہ قوم ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔
اور پھر آخر میں اس کا خلاصہ نکال کے بتایا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، باتیں تو اور بھی کرنے والی تھیں لیکن بہت لمبا ہمارا مضمون ہوتا نہیں ہے، تھوڑا ہو اور یاد رہے تو وہ بہتر ہے۔ انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ۔ کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔